बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशूर है। अली काज़िम खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। अली काज़िम खान साहब ने आज के दिन की मुनासबत से लिखा, ना कोई तशबीह ना इस्तियारा हुसैन जैसा, खुदा ने फिर ना कोई उतारा हुसैन जैसा, रगों में जिसकी हो खून हैदर लुआब अहमद, यजीद की क्या करेगा बैत वो पसर ज़हरा हुसैन जैसा, नबी के बोसों का तू है मस्कन, है जिसमें अतहर तेरी सवारी, कोई सुनाएगा बिन बदन के कुरान सारा हुसैन जैसा, जुदश्ते करबल में अंबिया ने दुरूद पढ़ते खुदा को देखा, जुदश्ते करबल में अंबिया ने दुरूद पढ़ते खुदा को देखा, समझ में आया उसे नहीं था कोई गवारा, समझ में आया उसे नहीं था कोई गवारा हुसैन जैसा, नज़र झुकाए तुम्हारी सफ़ में जो दीन इस्लाम आ खड़ा है, नज़र झुकाए तुम्हारी सफ़ में जो दीन इस्लाम आ खड़ा है, उसे पता है ना आ सकेगा कोई दोबारा हुसैन जैसा। सलाम या हुसैन। ख़बरों पर ही बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, अब भी। तो सबसे पहले इन्हीं ख़बरों पर जिनका हम आज के दिन मुसलसल चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हाल है जो है सो है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बताया है, द अनथिंकेबल कंटिन्यूज डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट नो वन विल बी पिक्ड अप. Our MNA from Muzaffargarh, Muazzam Jatoi, was abducted early this morning from his house, although he has submitted his statement/affidavit as directed by Supreme Court. We strongly condemn such actions and demand his immediate release. We shall apprise the court of all these abductions and hope Supreme Court will take action. तो मुअज़्ज़म जतोई MNA उठा लिए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के बावजूद काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ट्विटर पे आके लिखते हैं, रात 1 बजे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अताउर रहमान के घर सादा कपड़ों में मलबूस 2 दर्जन नामालूम अफराद ने उस वक्त धावा बोला जब वो और अहल खाना सहरी की तैयारी कर रहे थे। हमलावर 15 मिनट तक घर में मौजूद रहे, अलमारियां और साजो सामान तोड़ते रहे, फिर अताउर रहमान को अगवा करके साथ ले गए। पिछले साल रमज़ान में भी अताउर रहमान को अगवा करके कई दिन तक गायब रखा गया था। अताउर रहमान एक पढ़े लिखे और पुरअमन शहरी हैं जो किसी भी किस्म के किसी केस में मतलूब नहीं, फिर भी आधी रात को उनका अगवा मुल्क पर जारी जंगल की राज की एक निशानी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट करके बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमशेद दस्ती साहब के घर पर क्या हुआ इसकी वीडियो मौजूद है ट्विटर पे, और लोग वहाँ पर सामने गाड़ियाँ आ गई हैं, उनके सामने शोर मचा रहे हैं लोग कि 10 मुहर्रमुल हराम, और इसके बावजूद जमशेद दस्ती के घर पर ये हो रहा है, पुलिस आ गई है, ये हो रहा है। तो पीटीआई ने इस बारे में लिखा है, पीटीआई का बयान हल्फी जमा कराने पर यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह अस्करी हुकूमत और उसके हैंडलर्स के हुक्म पर पुलिस का जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर छापा, बीवी बच्चों को हिरासा करते रहे। आज के दौर का यजीद अपने जुल्म और जबर से बाज नहीं आ रहा, ये पीटीआई ने लिखा है। जमशेद दस्ती खुद इस बारे में क्या बताते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। जमशेद दस्ती ने खुद इस बारे में क्या कहा है। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, आज रात सुबह 3 बजे तकरीबन अभी 1.5 घंटा पहले जफर कॉलोनी में अपने गैस का सोया हुआ था और तकरीबन 25-30 लोग दीवार छलांग कर अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे बड़े जोर जोर से हमारे मेरे दरवाजे आवाजें आना शुरू कर दी और तोड़ना शुरू कर दिया दरवाजा। तो मैं वाइफ भी सोई हुई थी, मेरा बच्चा तो नवाज मैं भी उठा, तो मैंने उनको कहा कि तुम कौन कुत्ते हो,
تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ میں جان دے سکتا ہوں اور تم کتوں کا تو جمشید دستی جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سن لیا. یہ ایک طویل پیغام ہے، میں نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلسل ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے اس پر شور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو شور ہے یہ صرف شور ہے. یہ شور ایک ایسی آواز میں نہیں بدلا جسے انصاف کے ایوان پر بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنیں. وہ یقین دہانیاں مانگ چکے. اب یقین دہانیاں آپ مانگ چکی، آپ کو یقین دہانیاں حکومت کی طرف سے مل چکی، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو یہ عدالت کی توہین ہے. عدالت کی توہین کا مطلب ہے آپ کے منصب کی توہین ہے، آپ منصفوں کی توہین ہے. تو پھر آپ کب کچھ کریں گے؟ لیکن نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میڈیا نہیں دیکھتے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور بڑا آج کل مسئلہ ہے. صنم جاوید صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں اور وہ جمعرات کو پیش کی جائیں گی دوبارہ عدالت میں، ان کی کچھ پرانی ویڈیوز جو ہے وہ جن میں وہ محسن نقوی صاحب پر تنقید کرتے ہوئے لفظ ڈھیٹ اور بغیرت کہہ رہی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ پہ انہوں نے بڑی تنقید کی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں. تو ان کی وہ ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں، اور ویڈیوز وائرل کر کے ان کی کہا جا رہا ہے کہ اس کی زبان دیکھو. اس نے پہلے بھی افواج پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کے بارے میں بھی اس طرح کی زبان کہی تھی. یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے بندہ پوچھے کہ آپ کو صرف یہ نظر آتی ہیں وہ جو لینگویج ہے جس میں ایک خاتون جو وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، جنہوں نے کہا تھا بدبودار شخص، گھٹیا آدمی، بے غیرت آدمی، 2 نمبر آدمی، نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، نشیوں کو دیکھا ہے نہ کہاں پڑے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں اندھے منہ پڑے ہوتے ہیں. یہ جو لینگویج ہے یہ تو بڑی باکمال لینگویج ہے. یہ تو وہ لینگویج ہے جو آپ کسی شاعرہ کی قرار دیں. یہ تو وہ لینگویج ہے جو آپ کسی لکھنوی گھرانے کی قرار دیں، ہے نا. اس لینگویج کو بھی چھوڑیں. یہ مائزہ حمید گجر صاحبہ آئیں ٹویٹر پہ، اور مائزہ حمید گجر صاحبہ نے جو کہا ہے نا وہ مرد بھی نہیں بول سکتے، یعنی میں بھی یہاں بیٹھ کر بھی نہیں بول سکتا. انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا اور لکھا عمران نیازی کو عدت کیس میں بری ہوتے ہی 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کر لیا گیا، اسی لیے کہا تھا. پھر آگے انہوں نے گالی لکھی، یہ گالی آپ خود پڑھ لیں، میں اس کو آپ کو اور بڑھا کے دکھا دیتا ہوں. پھر گالی لکھی اور کہا مٹھائی کھانے وچ جلدی نہ کرنا. یہ قمر میکن نے کہا کہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا بعد میں. انہوں نے کہا لگتا ہے مخصوص نشستوں میں ان کا بھی حصہ تھا جو اتنا غصہ ان کو آ رہا ہے. یہ ہوا ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے اس تمام صورتحال میں کیا بتایا؟ مشاہد حسین سید صاحب فریہ ادریس صاحبہ کے پروگرام میں موجود تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان سے گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے، جنرل باجوہ نے نکالا. یہ اس سے پہلے خواجہ آصف بتا چکے، مشاہد حسین سید صاحب بتا رہے ہیں، دیگر لوگ بتا چکے، سہیل وڑائچ صاحب بتا چکے، یہ فہد شہباز کے سامنے اور فاروق شہباز وڑائچ ان کے سامنے بتا چکے، سہیل وڑائچ صاحب بتا چکے. تو یہ تمام باتیں کہ جنرل باجوہ نے کیا تھا، یہ باتیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پتہ بھی نہیں چلا جنرل باجوہ یہ کر رہے تھے، اور پلان تو یہ تھا کہ مریم نواز شریف کو بھی نکالتے. مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات بھی کی فریہ ادریس صاحبہ سے کہ مریم نواز شریف کو بھی بھیجتے، لیکن عمران خان کو پتہ چل گیا، عمران خان نے مریم نواز شریف کو جانے نہیں دیا. یہ ہوا. یہ مشاہد حسین سید صاحب بتاتے، کہتے وہاں پھر لندن میں میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم جنرل باجوہ کو یہ جو ان کی توسیع ہے اس میں سپورٹ کریں گے. تو یہ جملہ اس سے پہلے کاشف عباسی صاحب کے شو میں خواجہ آصف بھی کہہ چکے، آئیم آن اوتھ. تو میاں صاحب دعوے نعرے ووٹ کو عزت دینے کے اور قرآن پہ حلف لے کے وفاداری جنرل باجوہ سے، ایسے کیسے میاں صاحب؟ پھر آپ کہتے ہیں لوگ ہمیں وہ مقام دیں، لوگوں نے ہم سے وفا نہیں کی. آپ بھی تو ذرا سوچیں. آپ یہ لوگوں سے شکوا کرتے ہیں میاں صاحب، وہ لوگ تو بعد میں سوچیں گے، آپ سوچیں. آپ کے ارد گرد لیفٹ رائٹ موجود لوگوں نے، مشاہد حسین سید کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں تو اڑ جاتا. کم از کم قرآن پہ حلف لینا یہ تو اپنے لوگوں کی توہین ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں کریں گے، اس لیے قرآن پہ حلف لے لو ان سے. تو میاں صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ سوچیں نا. آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے قدم بڑھایا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا. تو میاں صاحب یہ قدم بڑھایا تھا آپ نے. یہ والے کمالات ہیں آپ کے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی پابندی کے معاملے میں کیا کرے گی؟ آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں.
آپ نے دیکھا تھا فرد اللہ بابر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, ربش کہا, پابندی کی بات کو, آرٹیکل 6 کی بات کو فرد اللہ بابر صاحب نے کنڈیم کیا. میاں رضا ربانی صاحب کا انڈیویجول اسٹیٹمنٹ آیا اپنا, اور اس کے علاوہ شہری رحمان صاحبہ نے آدھا سا نیم کنڈیم, نیم مذمت کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب نے, انہوں نے بھی تھوڑی سی مذمت کی, ذرا سی ایک چٹکی مذمت. اوور آل بیان یہ تھا کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. شازیہ مری صاحبہ نے یہ بتایا کہ نہیں, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اتحاد ایسے نہیں چلتے, اس طرح کی باتیں کی. پارٹی مشاورت کرے گی, مشاورت کرنے کے بعد پارٹی پھر فیصلہ دے گی. اب نیر بخاری صاحب آئے سامنے. نیر بخاری صاحب نے کہا کہ یہ جو فرد اللہ بابر نے کہا تھا کہ یہ بکواس ہے, یہ فرد اللہ بابر کی ذاتی رائے ہے, تو پارٹی جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گی. اب پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں کھل کر سامنے آ رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پہلے کیا کر چکی ہے, آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے اتحاد نہیں کروں گا, ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ نہیں کروں گا. پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ابو کے فیصلے کے سامنے مجبور ہو گئے, اور زرداری صاحب نے عہدہ صدارت لے لیا, اور اس کے بعد یہ لوگ ایک ہو گئے. اب کی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ پابندی کا مرحلہ درپیش ہوگا تو یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ ہوا فیصلہ نہیں ہوا, یہ لوگ آگے بڑھیں گے. مسلم لیگ نون آگے بڑھے گی, پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. ایم کیو ایم اس نے کیا کیا, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یہ جو حالات ہیں یہ حالات عمران خان کے اپنے پیدا کردہ ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے پیدا کردہ ہیں. تو ایم کیو ایم کا بھی آپ کو مائنڈ نظر آ رہا ہے کہ کرے گی کیا, ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ لوگ پابندی کے لیے آگے بڑھیں گے. مسئلہ یہ کہ سپریم کورٹ تک جانا ہوگا, مسئلہ یہ کہ وہاں سے جج صاحبان سے اس کی توثیق چاہیے. تو یہ توثیق تو مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پھر اس کے نتیجے میں ایونچولی حالات مجھے اور خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, آمین. لیکن مجھے حالات جو ہے وہ اچھے نظر نہیں آ رہے. اس وقت ہمارے یہاں ایک اور بحث ہوتی ہے, بار بار کہا جاتا ہے جی دیکھیں پرویز خٹک, عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, دیکھیں جی کیسا فوراً عمران خان کے خلاف گواہی دینے چلا گیا. اچھا وہ تو پرویز خٹک تھا. پرویز خٹک کوئی عمران خان صاحب کی جماعت میں 11-12 میں آیا, 13 میں وزیر اعلیٰ بنا, اتنا ہے. شاہد خاقان عباسی ہمیشہ سے تھا مسلم لیگ نون میں. پھر میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا تو میاں صاحب بھائی کے ہوتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا کر گئے شاہد خاقان عباسی کو. وہ شاہد خاقان عباسی اپنی جماعت بھی بنا چکا. وہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ یہ کہتا ہے آج آپ کا مینڈیٹ مشکوک ہے, نہیں لگا سکتے آپ پابندی. پھر جو مفتاح اسماعیل آپ لوگوں نے سمدھی صاحب کو ہٹانے کے بعد وزارت خزانہ کے منصب پہ بٹھایا تھا, پھر اسی کو ہٹایا اور سمدھی صاحب کو دوبارہ وزارت خزانہ کے منصب پر لائے تھے. وہ مفتاح اسماعیل کیا کہہ رہا ہے. پھر تو یہ جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں میاں نواز شریف کو کوئی چھوڑ کے نہیں گیا, جس کو وزیر اعظم بنایا تھا آپ کی سیاست کی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلا گیا. یعنی میاں صاحب پہ تو مشکل وقت بھی نہیں ہے نا. میاں صاحب پہ جب شاہد خاقان عباسی چھوڑ کے گیا تو مشکل وقت بھی نہیں ہے. عمران خان پہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال میں پرویز خٹک ہٹا ہے. میاں صاحب کی تو حالات بہتر ہو رہے تھے تو شاہد خاقان عباسی ہٹائے نا, مفتاح اسماعیل ہٹائے. یہ ہے صورتحال. گورنر سندھ, سابق گورنر سندھ محمد زبیر کب ہٹائے, جب میاں نواز شریف صاحب کی جماعت اقتدار میں آ کر بیٹھ گئی ہے, سیم پیج سیم لائن پر سیم ورڈ, تب ہٹ گیا ہے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.